अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पूरे मुल्क में इस वक्त सर्दी की लहर है, बर्फ़ भी पड़ रही है पहाड़ों के ऊपर, लेकिन इस्लामाबाद में सियासी गर्मा गर्मी चल रही है। पिछले दिनों आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर सुनी। उन्होंने अपोजिशन को कहा कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करोगे, असेंबली से निकला मैं तो सड़कों पे आके तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। दूसरी तरफ आपने देखा कि पीडीएम बदस्तूर कह रही है कि उसने 23 मार्च को धरना भी करना है और उन्होंने लॉन्ग मार्च भी करनी है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 27 फरवरी को वो भी बाहर निकलेंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे। मतलब पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी आती जा रही है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना, मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौन संभालेगा, वो कौन 4 लोग हैं जो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बजाय उनके साथ डील की जाए। आज जो मेरे मेहमान हैं बड़े ख़ास मेहमान हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर आसिफ करमानी को। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि किस तरह की पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है? बड़े अरसे से आप भी पॉलिटिक्स में मौजूद हैं। जिस तरह ये सेशंस होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, बिल पास कर लिए जाते हैं, अपोजिशन जो है वो सड़कों के ऊपर आना चाहती है, तो क्या आपको मंजरनामा नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीम साहब फॉर हैविंग मी। गुजारिश ये है कि सियासत तो हो नहीं रही, सियासत होती है फील्ड में। जैसे कायद आज़म ने की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की, नवाज शरीफ साहब ने की, बेनज़ीर साहिबा ने की। ये तो सियासत अब ट्वीट्स पे हो रही है और गवर्नमेंट भी ट्वीट्स पे चल रही है, सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है, ऑन ग्राउंड तो कुछ हो नहीं रहा। और ये बड़ा एक लम्हा है, फ़िक्रिया है। आप देखिए कि असम्बलीज़ में कोरम पूरा नहीं होता पार्लियामेंट में। वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट आना तौहीन समझते हैं और रीज़न क्या देते हैं कि जी मुझे ये तकरीर नहीं करने देते। एक तरफ वो ये कहते हैं कि ही इज़ शाय ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड लोगों से वो शाय हैं, कहते हैं जी मैं तकरीर नहीं करने देते। और ऊपर से धमकियां देते हैं कि जी मैं बाहर निकल आया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो शख्स पार्लियामेंट को नहीं फेस कर सकता, क्या जो महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी इन्होंने 3.5 साल में फैलाई है, ये पब्लिक को फेस कर सकेंगे? मैं दरअसल समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिद्दीकी साहब अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, जो सियासत है और इलेक्शंस जो हैं वो कमर्शलाइज हो चुके हैं इस मुल्क में बड़े अरसे से। और जिन लोगों के लिए कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था, गरीब और मिडिल क्लास के लिए, उसका तो सफाया हो गया जी। अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में चली गई, लोअर मिडिल क्लास गुर्बत में चली गई है। और ये ज़्यादा ये हुआ है पिछले 3.5 सालों। जो रियल इश्यूज़ हैं, अवाम हमें भेजते हैं पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के लिए। उसमें एक लेजिस्लेशन है जो आप करते हैं अवाम की वेलफेयर के लिए, जैसे यूरोप, लंदन, अमेरिका में वेलफेयर लेजिस्लेशन होती है, और दूसरी आपकी पॉलिसीज़ बनती हैं। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 3.5 साल से सिद्दीकी साहब मोहतरम, इस पार्लियामेंट को, जिसको हम पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं और बड़ा हम फ़ख्र महसूस करते हैं, उसको तो ऑर्डिनेंस से चलाया जा रहा है। बिल लाए जाते हैं, बुलडोज किए जाते हैं, अपोजिशन को बात नहीं करने दी जाती। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जब तक आप इस मुल्क में जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की विजन के मुताबिक एक जेन्युइन डेमोक्रेसी, कायद आज़म लफ्ज़ यूज़ किया करते थे जेन्युइन डेमोक्रेसी, जेन्युइन डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगी, और जेन्युइन डेमोक्रेसी उस वक़्त तक नहीं इस मुल्क में आ सकती जब तक इस मुल्क को जो ये सियासत और इंतखाबात को डी कमर्शलाइज नहीं किया जाता। मसलन एक दौलतमंद आदमी है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई दोस्त नाराज़ भी हो, बट आई डोंट केयर, कि वो हाईजैक कर लेता है इलेक्शन को। जब वो हाईजैक एक दौलतमंद कर लेता है, वो असेंबली में चला जाएगा, तो मुझे आप बताइए उसको, मेरे जैसे मिडिल क्लास के फ़र्द की, एक जो गरीब आदमी ठेले पे बैठा है, एक जो पठान बेचारा बाजौड़ से आगे जूते पॉलिश कर रहा है, उसके मसाइल का क्या उसको? डॉक्टर साहब यही बातें तो फिर इमरान खान भी यही बातें करता है। इमरान खान सिर्फ बातें करते हैं, अमल नहीं है उनका कुछ। देखिए ना, उनकी सियासत पिछले 3.5 साल से आप उठा के देख लें, कंटेनर से आप भी कवर करते रहें, उसको हम भी देखते रहें उनको, कि जो उन्होंने कंटेनर पर सब्ज़ बाग लोगों को दिखाए, या मैं कहूँगा झूठे वादे, या चले जी वादे किए,
ایک مجھے بتا دیں اس میں سے کوئی ایسا وعدہ ہو جنہوں نے پورا کیا ہو. مثلا اب تو وہ ایک مذاق بن گیا نا, وہ کہتے تھے کہ جی میں IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں گا. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے چور ہوتا ہے, چینی کی قیمت بڑھتی ہے چور ہوتا ہے. یعنی عمران خان از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, وہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے آدمی نہیں ہیں, وہ ایک ڈکٹیٹوریل ذہن کے آدمی ان کو تقریباً 1.5 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے. اب یہ بھی صدیقی صاحب ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ ووٹ دیا یا ووٹ ان کو ڈالا گیا یا ڈلوایا گیا, یہ بھی ایک کنٹروورشل ایشو ہے. چونکہ چلیں بالفرض آپ کی میں بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ انہوں نے صحیح ووٹ لے کے وہ آئے, لیکن آج آپ دیکھیے جا کے وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہوگا وہ بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کو بددعائیں دے رہے ہیں, بیکاز عمران خان صاحب جو اس پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. یہاں کا ریئل ایشو ہے اس وقت لوگ غربت میں, مہنگائی میں اور بے روزگاری میں پس چکے ہیں. آپ کہتے تھے ہم جی 50 لاکھ گھر دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, غریب کو اوپر اٹھائیں گے. آپ نے تو واقعی اوپر اٹھا دیا غریب کو, اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیا. پرائم منسٹر عمران خان ان کی حکومت یہی کہتی ہے کہ جی نواز شریف اور اپنا زرداری صاحب اتنی کرپشن کر گئے, اتنا پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو یہ ساری چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ان کا ایک نیریٹو تھا نا, جس کو بعد میں انہوں نے ایک اپنا احتساب کا ایک انتقام کا بھی ایک اس میں ایلیمنٹ انہوں نے انٹر کر دیا پکڑ کے, وہ اب لوگ بائی کرنے کو تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب, میں اپنی پارٹی کی نواز شریف صاحب کی بات کروں گا, آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس وقت کے مہنگائی کنٹرول میں تھی. ہمیں کیا چیلنجز تھے, نواز شریف کو کیا چیلنجز تھے؟ نواز شریف صاحب کو سب سے بڑا ہمیں ان دنوں میں چیلنجز تھا دہشت گردی, لوڈ شیڈنگ, سوئی گیس کا بحران تھا. ٹھیک ہے جی, یہ مین 3 ایشوز تھے جو ہمیں چیلنج. اور نواز شریف صاحب کو کتنا ٹائم ملا کام کرنے کا؟ 2013 میں ہم آتے ہیں, 4-6 مہینے تو ہمیں جسٹس افتخار چودھری نے نہیں چلنے دیا. وہ ایک سپر پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے, وہ جاتے ہیں تو دھرنے شروع ہو جاتے ہیں. دھرنے ختم ہوتے ہیں, APS کا واقعہ ہو جاتا ہے نومبر دسمبر میں 2014 میں جی, اور وہ ٹائم گزر جاتا ہے. اب میاں صاحب کو ٹائم کتنا ملتا ہے؟ میں تو ان کے ساتھ تھا نا 24 گھنٹے اس وقت میں دیکھ رہا تھا. نواز شریف کو کام کرنے کا موقع ملا 2015 میں صرف, یا تھوڑا سا 2014 کا یا 13 کے چند مہینے شامل کر لیں. 2016 میں آپ نے ہمارے پہ پاناما کا ایک لا کے سکینڈل کھڑا کر دیا پکڑ کے. اچھا, پاناما کا سکینڈل, سوری ڈاکٹر صاحب, پاکستان PTI کی گورنمنٹ تو نہیں لے کے آئی, میں عرض کرتا ہوں, ایک انٹرنیشنل میں عرض کرتا ہوں, آتا ہوں جی ادھر. تو یہ دو میاں صاحب کو جتنا بھی عرصہ کام کرنے کا, سال, سوا سال, 1.5 سال یکسوئی کے ساتھ کرنے کا موقع ملا, اس میں اس نے آپ کی لوڈ شیڈنگ صفر کی, سوئی گیس کے بحران کو حل کیا. آپ کو یاد کیجئے صدیقی صاحب محترم کہ اسی اسلام آباد میں اور دیگر شہروں میں 1-2 کلومیٹر وہ جو CNG کی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی پیٹرول پمپوں پہ, اس کو ختم کیا. دہشت گردی کا کلا کما کیا, ضرب عضب, رد الفساد, فوج کے ساتھ مل کے سب کچھ انہوں نے. کراچی جہاں کہ اس کو کہتے ہیں موبائل سنیچنگ, ڈکیتیاں تھیں, سارا اس کو 0 لیول پہ لائے. بلوچستان میں پہلی دفعہ نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت ہم بنا سکتے تھے, لیکن ہم نے پہلے 2.5 سال وہاں قوم پرست لوگوں کو قومی دھارے میں لائے نواز شریف. نو کمنگ بیک ٹو پاناما میں تو صدیقی صاحب 450 لوگوں کے نام تھے, تو باقی 449 لوگ جو ان سے ہیں ان پر کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ اور پھر پاناما میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی, سارا دنیا جانتی ہے کہ اس میں تو نواز شریف صاحب کا نام بھی نہیں تھا. اور اگر پاناما میں کچھ ہوتا محترم صدیقی صاحب تو پھر عدالت سے نواز شریف کو کرپشن کی بنیاد پر نکالا جاتا. ان کو کرپشن کی بنیاد پر نہیں نکالا گیا, ان کو اس بنیاد پر نکالا گیا کہ آپ نے اپنے بچے سے تنخواہ نہیں لی. ڈاکٹر صاحب, آپ بھی لنڈن میں نے دیکھا ہے بڑے کلوز رہے نواز شریف کے ساتھ, ہمیشہ بہت زیادہ, آپ سے زیادہ میں نے کلوز کسی کو دیکھا نہیں. ان سے جو لنڈن والے فلیٹس ہیں آج بھی میاں صاحب وہیں پہ رہتے ہیں, حساب مانگ رہی تھی سپریم کورٹ, دے دیتے, بتا دیتے کہاں سے انہوں نے بنائے ہیں. صدیقی صاحب آپ بھی تشریف لاتے رہے ہیں احتساب کورٹ میں, تقریباً ریگولر آتے تھے, میں بھی وہاں ریگولر ڈیلی جاتا تھا. تمام ان کو چیزیں بتائی گئی ہیں, لیکن ایکسیپٹ ہی نہ اگر کوئی کرے
ہیلے بہانے لگا دیں پکڑ کے. ایک ایک چیز بتائی گئی کہ جی کس طرح جب ان کے فیکٹریز کو نیشنلائز کر لیا گیا, پینی لیس ہو گئی شریف فیملی, لون اٹھا کے ان کے والد مرحوم جاتے ہیں دبئی میں کاروبار کرتے ہیں, پھر انہوں نے اور دیگر عرب ممالک کے لوگوں سے کاروبار کر کے اپنی روٹی کمانی شروع کی. تو اس میں ظاہر ہے ان کی کوئی سیٹلمنٹ کوئی تھی جن پارٹنرز کے ساتھ وہ کر رہے تھے, وہ سارا بتایا جی اس میں. لیکن اگر وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں, اور وہ تو تلے بیٹھے تھے, آپ نے بھی وہ ماحول دیکھا ہے کہ بھئی اس شخص کو سزا دینی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر نواز شریف کے خلاف کرپشن کی ہوتی کوئی چیز ثابت, تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا. آج تک شریف فیملی کے خلاف, آج تک, یہ میں جب تک آپ کے سامنے حاضر ہوں, کوئی عدالت میں کرپشن کے خلاف ان کے چارجز نہیں ملا, ثابت بھی نہیں ہوا, الزام ہی نہیں ہے, ادھر ادھر کی باتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پھر ان نکالتے نا اس پہ, وہ تو اقامہ پہ نکال دیا پکڑ کے انہوں نے. لیکن یہ ان کو ضرورت کیوں پڑی اقامہ لینے کی؟ میرا مطلب کہ پرائم منسٹر کو تو ویزا بڑی کوئکلی مل جاتا ہے اگر دبئی جانا ہو. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, آئی ایم تھینکفل ٹو یو. میاں صاحب کے پاس اقامہ تب لیا تھا انہوں نے جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, یہ میرے ذاتی نالج میں ہے. کیوں لیا؟ چونکہ میاں صاحب کو آنا جانا پڑتا تھا, اور وہاں دبئی بھی فریکوینٹلی اپنا وہ بیٹی ان کی وہاں ہوتی ہیں, وہاں بھی جانا پڑتا تھا اور ٹریول کرنا پڑتا تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں میاں صاحب کے پر پابندیاں تھیں, ویزاز نہیں ان کو ملتے تھے, دیے جاتے تھے. تو وہ ایک مخصوص حالات تھے مشرف کے دور میں جب میاں صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ یہ لے لیں تاکہ آپ کو ٹریول کرنے میں دقت نہ ہو. جب میاں صاحب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو انہوں نے اس اقامے کو کبھی یوز نہیں کیا. ہاں, ویسے جب وزیر اعظم بنے تھے اگر اس کو اقامے کو ختم کرا دیتے تو بہتر رہتا. یا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا آغاز یہ سے کہتے ہیں ٹیک اپ. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ پی ڈی ایم ساری جماعتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ عمران خان پہ یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بڑا پریشر ڈال رہے ہیں. عمران خان کے پاس 35 سیٹیں تھیں جب اس نے دھرنا دیا تھا, اور اتنا پریشر تھا کہ آپ خود مانیں کہ نواز شریف صاحب کو کام کرنے میں مشکلات سامنے آئیں. تو یہ اتنی جماعتیں مل کے بھی کیوں نہیں گورنمنٹ کو جو ہے مہنگائی کا رونا ہے, بے روزگاری کا رونا ہے, تو کیوں نہیں عوام کو سڑکوں پہ لا سکے؟ دیکھیے یہ آپ کی بات درست ہے, اس میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے بھی دیری ہوئی ہے, لیکن اس کی بھی وجوہات ہیں کہ انہوں نے اتنا اپوزیشن کی لیڈرشپ کو حکومت نے انتقامی کارروائیوں میں, صبح کسی عدالت میں, دوپہر کسی عدالت میں, شام کہیں اور الجھائے رکھا کہ وہ یہ دیری ضرور ہوئی. لیکن میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. اب الحمدللہ 23 مارچ کو مہنگائی مارچ ہونے جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر قوم کو گلہ بھی ہے اپوزیشن سے, تو اب یہ قوم کی بھی امتحان کا وقت ہے اور یہ اپوزیشن کے بھی امتحان کا وقت ہے. اب اپوزیشن نے تو اعلان کر دی ہے, اذان دے دی ہے, اب اس کے پیچھے قوم کو آنا پڑے گا اگر واقعی قوم مہنگائی, غربت, بے روزگاری سے جان چھوڑانا چاہتی ہے, اور پھر وہی دور لانا چاہتی ہے جس میں پٹرول 66 روپے لیٹر تھا, چینی 55 روپے لیٹر تھی, آٹا 35 روپے کلو تھا, اور مہنگائی اور بجلی کے بل دیکھیے نا, وہ آپ اٹھا کے دیکھیں نا 3.5 سال پہلے کے جو یوٹیلیٹی بلز تھے اور اب کتنے ہیں. تو یہ 23 مارچ کو جو اپوزیشن ہے یہ ساری ازالہ کرنے جا رہی ہے اگر کوئی دیری ہوئی بھی, چونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے, ایونٹ ہوتا ہے, جو لانگ مارچز ہوتے ہیں, مہنگائی مارچز ہوتے ہیں, لاجسٹکس کا ہوتا ہے اس میں ایشو, اور بہت سے آرگنائز کرنا ہوتا ہے لوگوں کو آنا جانا, یو نو اٹ ویری ویل. تو وہ اب الحمدللہ 23 مارچ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے, تو اب ہماری تو یہ خواہش ہے جی کہ ہم نے تو اعلان کر دی ہے, اب قوم کا بھی فرض ہے کہ قوم نکلے باہر اور ان سے جان چھڑائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیونکہ اتنے کلوز رہے میاں نواز شریف صاحب کے, آپ یہ بتائیے کہ واقعی ان کی کوئی اتنی سیریس بیماری ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں لندن میں اس کا علاج نہیں ہو پا رہا اور وہ واپس نہیں آ پا رہے, قائد غائب ہے, تو پارٹی کس طرح چلے گی؟ یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا, کیونکہ اس کا جواب مجھے دینے میں بڑی سہولت ہے, چونکہ میں خود میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں نے کارڈیولوجی میں بھی کام کیا ہوا ہے لاہور میں. گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب کی دیگر
ब्लड प्रेशर, शुगर, वो तो चलता रहता है। 2 मियाँ साहब के इश्यूज़ हैं जो इस वक्त बड़े अहम हैं। एक तो उनका हार्ट का बाईपास होना है, दूसरा एक और उनका प्रोसीजर है जो कि ये उनकी कैरोटिड आर्टरीज कहलाती हैं, इनकी भी वो एक प्रोसीजर है जो बड़ा रिस्की और डेंजरस प्रोसीजर होता है, बहुत रेयर है ये, और इसके लिए बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जब मियाँ साहब गए हैं, और देखिए ये जो 60 ईयर्स एंड अबव, ये मैं मेडिकली बात कर रहा हूँ, 60 साल और उससे ऊपर जितने लोग हो जाते हैं वेस्ट में, उनको टच करते हुए, ऑपरेट करते हुए वो बहुत सोचते हैं, और उसके अलहदा SOPs होते हैं। मसलन एक 30 साल का नौजवान जाए या 40 साल का शख्स जाएगा, 50 साल का जाएगा, तो उसके लिए क्राइटेरिया और है उसको पेशेंट मैनेजमेंट का। जो 60 साल से बवर, मियाँ साहब तो 70 प्लस में है, तो वो जो उनकी 2 चीज़ें हैं, अब उसके लिए सर्जरी चाहिए। अब वो इस वक्त ही इज़ अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी जिसको कहते हैं ना दवाइयाँ और मेडिकल चेकअप वगैरह अपना करवा रहे हैं। अब बीच में जब गए वो, तो उनके जाने के 1-2 महीने बाद वो कोरोना आ गया, और उसमें जाहिर है सिर्फ एमरजेंसी सर्जरीज हो रही थी, इलेक्टिव सर्जरी नहीं हो रही थी। ये जो सर्जरीज होती हैं ना इतनी सेंसिटिव, इनको प्लान करना पड़ता है, और बाहर 6-6 महीने लगाते हैं जो डॉक्टर्स हैं कि इस पेशेंट को प्रिपेयर करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये दवाइयाँ पहले देनी है, ये करना है, वो करना। वो पेशेंट प्रेपरेशन कहलाती है, जिसको प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर कहते हैं। फिर ऑपरेशन का वो प्लान करते हैं, और फिर पोस्ट ऑप होता है। अब ये मियाँ साहब के जो इस चीज़ का फैसला किसने करना है, वो उसने करना है जो नवाज शरीफ साहब का वहाँ मुआलिज है, डॉक्टर है। उसका फैसला मैंने, आपने, इमरान खान ने नहीं करना। तो ये दिस मैटर इज़ बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। अब वो जब मुनासिब समझेगा कि जी ये पेशेंट मेरे इस प्रोसीजर को टॉलरेट कर सकता है, वो करेगा, उसका हम वेट कर रहे हैं। तो दूसरा, अगर उनका जिस तरह वीज़े का बड़ा मसला चल रहा है, अगर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो फिर तो उनको वापस आना पड़ जाएगा। देखिए वो अभी मेरा ख्याल है वहाँ उस पर कोई कोर्ट में भी है, उनका पेंडिंग चल रहा, तो मेरा ख्याल उसका पहले फैसला आने दें। देखिए एक मैं आपको अर्ज कर दूँ सिद्दीकी साहब, आपके इस प्रोग्राम से मेरे ज़ाती नॉलेज में है, जिस दिन मियाँ साहब के डॉक्टर्स, बाहर के डॉक्टर्स जिनके वो ज़ेरे इलाज हैं, जिस दिन उन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि आप फिट टू ट्रैवल हैं, आप यकीन रखिए नवाज शरीफ अगली फ्लाइट पे वापस आए। लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आने के लिए बेचैन है, उनकी ज़िंदगी की अगर ज़मानत दी जाए तो वो कल ही आ जाए। वो उन्होंने भी ठीक बात कही है, उन्होंने भी ठीक बात कही है। चूँकि देखिए मैं उन लोगों में शामिल था जो नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने एहतसाब कोर्ट से जब वो अरेस्ट कर रहे थे तो हमने उनको गाड़ी में बिठाया था। मैं ये समझता हूँ कि हमने एक सेहतमंद नवाज शरीफ जेल हुकाम के हुकूमत के हवाले किया, और नवंबर में, अक्टूबर में हमने उनसे एक बीमार नवाज शरीफ हस्पताल से वसूल किया। ठीक है ना जी। अब वहाँ क्या हुआ, बहुत सी बातें सुनने में आती हैं। कोई कहता है उनको स्लो पॉइजनिंग की गई, कोई कहता है कुछ उनको दिया गया, कुछ किया गया। चूँकि ठीक है उनके जो इश्यूज चल रहे थे वो चल रहे थे, लेकिन एकदम प्लेटलेट्स का गिर जाना, ब्रूजिंग हो जानी, उन पे नील पड़ जाने उनके, और शेव नहीं कर पा रहे थे, टूथब्रश करना मुश्किल हो रहा था, तो ये क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन। लेकिन सर जो एम्बुलेंस आई थी उसमें तो बड़े वो दौड़ के चढ़े थे। नहीं, दौड़ के नहीं। अब देखें ना, ये भी मैं बड़े अदब से आपके से इख्तलाफ करूँगा। वो लिफ्टर के ज़रिए चढ़े। मैं घर में मौजूद था, मैंने घर में उनको रायवेंट से रुखसत किया जब, तो वो लिफ्टर से गए थे। ये कहते हैं जी सीढ़ियाँ चढ़ के भागे। दरअसल इस हुकूमत को ना ये झूठ पे कायम है। ये झूठ इतनी तवातर से बोलती है हुकूमत कि लोगों को ये समझती है कि लोग यकीन कर लेंगे। आज वीडियोस मौजूद हैं, फुटेज चलाइए आप, कि नवाज शरीफ साहब गाड़ी में से उतरते हैं, लिफ्टर पे आते हैं, वो लिफ्टर उनको लेके जाता है। दौड़ के कहाँ गए जी वो? अच्छा ये बताएं, जितना मैंने आपको नवाज शरीफ साहब के क्लोज देखा है, लंदन में भी, पाकिस्तान में भी, एहतसाब कोर्ट सुबह सुबह उठ के आप भी आए होते थे, हम भी आए होते थे। नवाज शरीफ साहब जब से लंदन गए आप कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे मंजर आम के ऊपर, कोई ख़ास वजह उसकी? नहीं, ख़ास कोई उसकी वजह नहीं है। देखिए मैंने अपनी जो सियासी ज़िंदगी का कारकुन मैं हूँ मुस्लिम लीग नून का, मैंने उसका आगाज़ ही नवाज शरीफ साहब से किया।
جب نواز شریف صاحب میں نے ان کو 2005 میں 6 میں جوائن کیا جب یہ تھے وہاں ایگزائل میں. جب محترم نواز شریف صاحب تشریف لائے تو یہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. اس میں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اور دیگر لوگوں کی بھی ریکمنڈیشن تھی جس میں مشکور ہوں, شہباز صاحب کا بھی اور دیگر بھی 1-2 سینئر قائدین کا, پرویز رشید صاحب ہیں جن میں, تو اسحاق ڈار صاحب, تو انہوں نے مجھے دیکھا کام کرتے تو انہوں نے مجھے نواز شریف صاحب کو ریکمینڈ کیا. تو میاں صاحب کی بھی خواہش تھی, میں نے ان کو اسسٹ کیا. پارٹی کے امور, میاں صاحب کے ذاتی امور, فورن ڈیلیگیشنز, ڈپلومیٹک جتنا تھا وہ میں ہی کرتا تھا سارے ان کے کام. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر گورنمنٹ آ گئی, پھر مجھے ڈفرینٹ اسائنمنٹس میاں صاحب نے دیں. گلگت کلیکشن کی دی اسائنمنٹ, ہری پور الیکشن کی دی. اچھا, مجھے پرویز رشید صاحب کا آپ نے نام لیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ڈان لیگز میں آپ لوگوں نے پرویز رشید کی بھی قربانی دی, طارق فاطمی کی بھی قربانی دی, تو پھر بھی کوئی دال گلی نہیں. تو میں آتا ہوں نا جی مجھ پہ. تو وہ سارا ہوا. پھر میاں صاحب کو ایک جھوٹے الزام میں جیل کر دیا گیا, تو ہم جیل بھی ان کو میں ملنے جاتا رہا. پھر وہ لنڈن اب چلے گئے ہیں. اب سنس وہ یہاں ہیں نہیں ہیں تو شاید آپ سمجھتے ہوں, لیکن جو پارٹی کی میٹنگ جن میں ہمیں بلایا جاتا ہے ہم جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں جو میرا کردار ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. ناؤ کمنگ بیک ٹو وہ جو ڈان لیگز کی بات ہے, میں سر سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کا, ہماری حکومت کا پرویز رشید صاحب کو اور طارق فاطمی صاحب کو ہٹانا وہ غلط فیصلہ تھا. اس سے کیا ہم بچ گئے؟ جو ایک روڈ میپ کچھ لوگ سوچ چکے تھے, جو عمران خان کو جنہوں نے پش کیا ہوا تھا آگے, تو وہ تو نہ سلسلہ رکا. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت مس گائیڈ کیا گیا کچھ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو, میں یہ کہوں گا. نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی سے ہٹایا تھا یا ان کو کہا گیا تھا کہ ان دونوں بندوں کو ہٹایا جائے؟ میں نے عرض کیا نا کہ کچھ لوگوں نے مس گائیڈ کیا میاں صاحب کو, لیکن وہ غلط فیصلہ تھا. چلو یہ ایک بریک لے لیتے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ٹیک اپ. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, شروع میں آپ نے جب سٹارٹ لیا تھا میں نے اس وقت آپ کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا. آپ نے قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو ساتھ ہی نواز شریف کا نام بھی لے دیا. آپ ان کو سپائی کا لیڈر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو پاپولر لیڈرشپ آئیں جن کو عوام نے اکنالج کیا, وہ اس میں آپ شروع میں آ جائیں قائد اعظم, اس کے بعد بھٹو صاحب, نواز شریف صاحب, بے نظیر بھٹو صاحبہ, جو پبلک کی فگرز تھی جون سی. میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ یہ فیلڈ میں رہنے والے لوگ تھے. اور اب تو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سارا, بس یہی کام. ڈاکٹر صاحب میں یہی بات آپ سے کرنے لگا تھا کہ جو آج کی پولیٹکس ہے آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا گند آتا جا رہا ہے. سوری ٹو سے دس ورڈ, مطلب جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا پریس کانفرنسز میں یا آپ تقریروں میں. مجھے یاد ہے, مطلب اگر پرانا دور ہم دیکھیں, آپ کے دادا تھے سید جلال شاہ کرمانی صاحب, ان کے مولانا ظفر علی خان صاحب کے ساتھ تعلقات تھے. آپ کے والد سید احمد سعید کرمانی صاحب نے بڑا قائد اعظم کے ساتھ کام کیا. اس وقت کی پولیٹکس اور رویے اب کے رویوں سے آپ کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ کیا بات ہے, آپ نے ماضی کی چھیڑ دی. میں 3rd جنریشن مسلم لیگر ہوں. میں کوئی اس پہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس خاندان میں ہوں. میں پیدائی مسلم لیگی, پیدائشی مسلم لیگی ہوں. میں حادثاتی مسلم لیگی نہیں ہوں, میں موسمی مسلم لیگی نہیں ہوں. میرا دادا ایک غریب آدمی تھا, لیکن وہ جب بھی مولانا ظفر علی خان لاہور آتے تھے تو لاہور ریلوے اسٹیشن سے ان کو جلوس کی صورت میں میرے دادے نے اکثر اپنے کندھوں پر بٹھا کر تو مسجد وزیر خان لے جایا کرتے تھے. تو میرے والد نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر, ایز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے جو 1940 کی 23 مارچ قرارداد پاکستان تھی اس میں وہ موجود تھے, اور ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ سٹیج پر بیٹھے قائد اعظم نوزا لیاقت علی خان, عبدالرب نشتر, مولانا ظفر علی خان, ملک برکت علی, اس پائے کے لیڈر چودھری خلیق الزماں, کہ ان کو آپ نے پانی پلانا ہے, اور جگ اور وہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنا جوش اور ولولہ آ گیا جب تقریر کی قائد اعظم نے, اور حفیظ جلندری نے بھی کچھ شعر پڑھ دیے
کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اتنا جذبہ تھا کہ لوگوں نے نعرے مار اور سٹیج کی طرف بڑھے, کہتے ہیں گلاس کوئی میرا لے گیا, جگ میرا کوئی لے گیا. تو بھائی ہم نے تو, میرے والد نے تو قائد اعظم کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کی اور میں نے نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کی. میں آج بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں قائد اعظم کا پیروکار ہونے کا اور نواز شریف کا میں ورکر ہوں. نواز شریف کے آپ کیوں اتنے بڑے فین؟ ان میں کیا ایسی کوالٹیز ہیں؟ مطلب ایک طرف ان پہ کرپشن کے اتنے بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں, دوسری طرف آپ جیسے لوگ ان سے پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں. بتائیں کہ کیا ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ اگر نواز شریف صاحب کرپٹ ہوتے تو یقین کریں میں ان کے ساتھ نہ چل پاتا. میرے آج 15-16 سال ہو گئے ہیں مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور بڑی میں نے پروکسیمیٹی میں کام کیا ہے. میں نے نواز شریف میں ایک دمڑی کی بھی آنے کی بھی کرپشن ہی دیکھی. اس کا مائنڈ نہیں ایسا, لوگ اس کو مس ریڈ کرتے ہیں. میں اگر نواز شریف صاحب کو ڈسکرائب کروں تو آئی وڈ سے کہ نواز شریف از اے پرفیکٹ جینٹل مین بائی آل اسٹینڈرڈس. دیکھیں نا, آپ کو دے کے جاتے ہیں ایٹمی دھماکہ کیا, ٹھیک ہے, بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی. میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ان لوگوں کے احسانات ہیں ہمارے پہ, احسان فراموش نہیں ہمیں ہونا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی تھی. قائد اعظم کا پاکستان جو تھا اس کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, اور اس پروگرام کو پھر باضابطہ پاکستان کو ایٹمی کو جس نے بنایا وہ نواز شریف. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, دہشت گردی کا خاتمہ کیا, کراچی کی روشنیاں لٹائیں, بلوچستان کو قومی دھارے میں لائے, سب کچھ. سی پیک جس کو یہ روک کے بیٹھ گئے تھے اور چائنا کے صدر جون سا تھا وہ اس کو دورہ ملتوی کرنا پڑا. پھر نواز شریف صاحب خود جاتے ہیں دوبارہ اور چائنا کے صدر کو جا کے منا کے وہ سی پیک لائے. $46 بلین کے منصوبے تھے سارے. کیا کرے اور نواز شریف جی. پھر اس نے, اور پھر دیکھیے مت بھولیے کہ پاکستان جو تھا وہ قائد اعظم نے ووٹ کی بنیاد پر بنایا تھا. پاکستان کو تمام برے صغیر کے مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا. پاکستان ان مسلمانوں نے بنایا یا دیگر لوگوں نے جنہوں نے قائد اعظم کو اور قائد اعظم کی مسلم لیگ کو ووٹ دیا. اتنی ووٹ کی طاقت ہے, اور کہ ہندوستان کو اس ووٹ کی طاقت سے قائد اعظم نے تقسیم کر دیا. اور پھر اسی ووٹ کی طاقت آپ نے دیکھی کہ 1970 میں کہ مجیب الرحمان نے پھر جب آپ نے اس کو اس کا رائٹ نہیں دیا تو کیا حشر ہوا ہمارا. آج اگر نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں تو وہ وہی ووٹ کو عزت دو کی ایک تسلسل ہے جو جس کے بنیاد پر پاکستان بنا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک طرف تو ووٹ کو عزت دو کی بات ہوتی ہے, دوسری طرف ڈیل کی بھی خبریں آتی ہیں جی کہ ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل ہونے والی ہے, بلکہ 4 لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی چھوڑیں نواز شریف کو, آپ ہم سے کیوں نہیں بات کرتے. وہ انہوں نے 4 میں سے کسی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ یہ تو فواد چودھری صاحب نے جو کہا کہ 4 لوگ ہیں ان کو نام بتانا چاہیے, میرے لیے میں تو نہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دوں, نواز شریف کا متبادل بھی صرف نواز شریف ہے. یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں, میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں. میں چلیں اپنی بات کر دیتا ہوں اپنے سے. اگر میں نواز شریف صاحب مجھے سینٹ کا ٹکٹ نہ دیتے, میں آزاد کھڑا ہو جاتا, تو ایک بھی مجھے شاید ایم پی اے ووٹ نہ کرتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, اگر سمجھتے ہیں, وہ اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لیں علیحدہ ہو کے نون لیگ سے, نواز شریف سے علیحدہ ہو کے اندازہ لگا لیں, ان کو لگ پتہ جائے گا آٹے دال کا بھاؤ. یہ دراصل حکومت کی طرف سے باتیں پھیلائی جاتی ہیں, اور کچھ ہماری پارٹی کے بھی, آئی ایم سوری ٹو سے, معذرت کے ساتھ کچھ نادان دوست ایسے ہیں جن کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے, جن کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ. مطلب ایسے نادان دوست ہیں اور کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہتا ہوں کہ میں اس کانٹیکسٹ سے علاوہ بات کر رہا ہوں, اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ یہ تو فواد چودھری بتائیں گے نا کہ کن کا نام, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا نہیں خیال. میں نے کہا ہے نا کہ جو بھی نواز شریف سے کٹے گا وہ کٹ مرے گا, وہ پھر رہ نہیں سکتا. وہ اس کو پبلک نہیں ایکسیپٹ کرے گی, چونکہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے. شہباز شریف صاحب خود فرماتے ہیں کہ نواز شریف میرا قائد ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی میاں صاحب بھائی بھی ہیں ان کے, ان کو قائد مانتے ہیں.
یہ اس جماعت کو دیکھیں، مسلم لیگ کی تاریخ ہے قائد اعظم کے علاوہ. قائد اعظم نے اس کو عوامی جماعت بنایا تھا یا پھر نواز شریف نے بنایا اس کو عوام کی جماعت، ورنہ مسلم لیگ تو ڈرائنگ روم کی جماعت ہوتی تھی جناب. میں ایک پیدائشی مسلم لیگی ہوں، میرے تو سامنے ساری چیزیں ہوئیں. قائد اعظم کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو ایک عوامی پاپولر جماعت بنایا. اچھا، مریم نواز بھی بہت مطلب انہوں نے گین کیا ہے کچھ پچھلے عرصے میں، بڑی اچھی مطلب پبلک گیدرنگ کو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ مریم نواز کی سیاست کو یا فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت فیوچر ہے ان کا، چونکہ دیکھیں نا نواز شریف صاحب کی جو ایک وہ کنٹینیویشن ہے، ان کی بلڈ لائن ہے وہ، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت فیوچر ہے. اور ابھی ان کے پاس ٹائم بھی بہت پڑا ہوا ہے. اور جو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے وہ مریم کو ہی ٹرانسفر ہونا ہے الٹیمیٹلی. اور اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی زندگی کرے، لمبی زندگی کرے، صحت دے، تندرستی دے. لیکن ان کی جو لیگل ہائر ہیں وہ تو وہی ہیں، مریم نواز شریف صاحب آئی ہیں. اچھا، آج کل ایک بحث اور بھی چھڑی ہوئی ہے صدارتی نظام کی. یہ صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام، صدارتی نظام کس طرح آتا ہے؟ آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک تو آپ نے خود جواب دے دیا، آئین میں گنجائش نہیں ہے. دوسری، بڑے ادب سے شاید کچھ لوگ میری باتوں سے ناراض ہو جائیں تو میں معافی پہلے ہی مانگ لیتا ہوں. بات نظام کی نہیں ہوتی صدیقی صاحب. نظام کوئی بھی اچھا برا نہیں ہوتا، اصل یہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، جو اس نظام پر، قوانین پر، آئین پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پاکستان میں صدارتی نظام بھی آئے، پارلیمانی نظام بھی آئے، کیا صدارتی نظام ڈیلیور کر سکے؟ یاد ہونا کہ یہ فرسٹ ٹائم لا رہے ہیں، آلریڈی 4 تجربے ہو چکے ہیں.